हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है मैं अनमोल बाय निम्रा अहमद। निम्रा अहमद एक वन ऑफ द टॉप सेलर राइटर हैं इन पाकिस्तान और उनकी ये बुक बहुत मकबूल है। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जिसको निम्रा अहमद ने कुछ इस तरीके से लिखा है कि उन्होंने इसको 33 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। उन्होंने अपने रीडर से ये कहा है कि आप इसको 33 डेज के ट्रिप की तरह लें कि जिसके अंदर हर रोज़ आप एक नया लेसन सीखेंगे, एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसको ट्राई करें कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करें। और हर चैप्टर के एंड पर कुछ सवालात और कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं कि जिनको आपने इम्प्लीमेंट करना है, जिनके ज़रिए आपने आंसर्स लिखनी है जो आपके साथ रेजोनेट करते हों, जिनका आंसर आपको देना होगा। और वही है इस बुक की एक की पॉइंट के जो इसको दूसरी बुक से डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसका जो सा 15th चैप्टर है मैं उसके बारे में आज बात करना चाहूँगी। मैं पूरी बुक के बारे में तो बात नहीं कर सकती, मैं थोड़ा थोड़ा बात करूँगी बाकी जितने भी इसकी बुक्स के एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में भी। लेकिन जो इसका 15th चैप्टर है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि सेल्फ इस्टीम उस यस यू हैव हर्ड इट राइट, सेल्फ इस्टीम उसका टॉपिक है उस 15th चैप्टर का। उस चैप्टर के अंदर निम्रा अहमद ने सूरह यूसुफ को रिलेट किया है सेल्फ इस्टीम के साथ। और अगर आपने निम्रा अहमद का नॉवल नमल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर फारिस की जो साइकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एमन, निम्रा ने उनके बारे में भी लिखा है कि उन्होंने वो किरदार किन से इंस्पायर होकर लिखा। तो मैं आपको वो सीन भी सुनाऊंगी कि वो कैसे उन्होंने लिखा और बाद में निम्रा अहमद की जो लो सेल्फ इस्टीम से हाई सेल्फ इस्टीम की ट्रांसफॉर्मेशन थी वो क्या थी, और उसके बाद उन्होंने सूरह यूसुफ को किस तरीके से हाई सेल्फ इस्टीम के साथ रिलेट किया है। तो जो इसका 15th चैप्टर है जिसको उन्होंने 15वें दिन का नाम दिया है, इसकी जो फर्स्ट पेज है उसको मैं वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब करूंगी कि इसके अंदर उन्होंने क्या बात की। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। हम ये गुफ्तगू स्टेक और फ्रेंच फ्राइज खाते हुए कर रहे थे। ये रेस्तोरां की बलाई मंजिल थी। हमारी मेज़ शीशे की दीवार के साथ थी और उन शीशों से नीचे सड़क पर रवादवां ट्रैफिक दिखाई देता था। मेरे सामने बैठी मेरी मेहमान एक एग्जीक्यूटिव थी जो एक आला पाए की आईपीपी कंपनी में काम करती थी। वो पीएचडी डॉक्टर थी और उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर नमल के रिसर्च वर्क में मेरी मदद करने की हामी भरी थी। वो लंच ब्रेक के दरमियान ऑफिस से उठ के मुझसे मिलने आई थी और अब मेरे सामने बैठी मुझे बता रही थी कि हाशिम कारदार के किरदार को किस किस्म की शख्सियत का मालिक होना चाहिए, आईपीपीज कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। उनके हाथ में छुरी कांटा था और वो स्टेक के टुकड़े काटते हुए बोल रही थी। मेरे हाथ में नोटबुक और कलम था लेकिन मैं उनकी बातों को लिख नहीं रही थी, मैं बस नोटबुक पकड़े बैठी चिप्स खाते हुए उनको सुन रही थी और देख रही थी। क्या मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हैं? गुफ्तगू रोक के एकदम से उन्होंने पूछा। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा शायद मैं बहुत खुश्क गुफ्तगू कर रही हूँ और तुम मेरी आधी बातें ध्यान से नहीं सुन रही। वो मुझे गौर से देख के मुस्कुराई। मैं वाकई आपकी आधी बातें सुन रही हूँ। मेरे काम के लिए ये आधी बातें बहुत हैं। मैं राइटर हूँ, मैं सुन के नहीं लिखती, मैं देख के लिखती हूँ। वो हैरत से मुस्कुराई। मगर मैं जानती हूँ वो मेरी बात नहीं समझी थी, मगर मुझे अपनी बात समझ में आ गई थी। मैं उनको देख रही थी, वो जूड़ा बनाती थी। उनके कानों में हीरे के टॉप्स थे और हाथ में फूल की शक्ल की हीरों से मरसा अंगूठी। मेरे जहन में ये देख के फारिस की मालिज डॉक्टर एमन का किरदार आया था। उस डॉक्टर को उनके जैसा होना चाहिए, मैंने सोचा। मैं ये भी देख रही थी कि हम रेस्तोरां की बलाई मंजिल पर ग्लास वॉल के साथ बैठे हैं। किसी रेस्तोरां के ग्लास वॉल से शहर के ट्रैफिक को देखना नॉवल के मनाजिर के लिए एक अच्छा सेटिंग है। क्यों ना सादी की फैमिली के पास भी एक ऐसा ही रेस्तोरां हो। वहाँ मुख्तलिफ किरदारों को इकट्ठा करना आसान होगा। बस ठीक है, उनको ये रेस्तोरां दे देती हूँ। मैं जहन में इसी तरह के बहुत से नोट्स लिख रही थी। लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो जिसे खुश गुफ्तगू समझ रहे होते हैं वो कैसे एक राइटर को लिखने के लिए लवाजमात अता कर देती है। उस वक्त मेरी कहानी पूरी तरह मेरे जहन में नहीं बनी थी, इसलिए हम हाशिम कारदार पे ज़्यादा बात नहीं कर सके और गुफ्तगू का रुख मेरी कुरानी तालीमात की तरफ मुड़ गया। डॉक्टर एमन, उनको यही कह लें, ने मुझे कहा कि उन्होंने सुना है मेरी किताब मुसहफ पढ़ के बहुत सी लड़कियों ने अलहुदा में तलीम हासिल करने का आगाज़ किया था। साथ ही उन्होंने डॉक्टर फरहत हाशमी के बारे में भी तौसीफ़ी अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं मुस्कुरा के सुनती रही। उन्होंने पूछा, वो तुम्हारे अदारे की सरबराह रही हैं, वो तुम्हारे काम से वाकिफ तो होंगी? मैंने मुस्कुरा के सर हिलाया और कहा, जी हाँ। तो डॉक्टर एमन ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा उनके साथ कैसा रिलेशनशिप है, जैसे कि टीचर का और एक स्टूडेंट का होता है।
تو نمرہ احمد نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میرا ان کے ساتھ ریلیشن شپ نیوٹرل ہے، لوگ جاتی ہیں ان سے جا کے میرے بارے میں بات کرتی ہیں اور وہ سراہتی ہیں، لیکن میرا ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے کہ میں ان کی کانٹیکٹ لسٹ میں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہونا نہیں چاہتی، لیکن میں مطلب کہ نہیں ہوتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت سے لوگوں سے جلدی اٹیچ ہو جاتی ہوں اور ان سے جلدی میری فرینڈ شپ ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ کانفیڈنٹ مچ، آگے سے ڈاکٹر ایمن نے کہا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن جب میں کسی سے بات کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اب دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میرے ساتھ سروائیو کر سکے گا اس کا ریلیشن شپ. اور وہی گھڑی کی الٹی ٹک 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 شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ایسا کیوں ڈاکٹر احمد نے. تو پھر آگے سے نمرہ احمد نے جواب دیا کہ میں زیادہ کیا کہتے ہیں باتیں برداشت نہیں کر سکتی اور میرے دل میں جو ہوتا ہے میں مطلب کہ بول دیتی ہوں سامنے والے کے، جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو پھر میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے دل کے زیادہ قریب ہیں ان کے ساتھ میری اتنی گہرائی میں تعلقات نہ ہوں. تو انہوں نے کہا ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا شاید میں حساس ہوں. تو ڈاکٹر ایمن نے آگے سے کہا نہیں، آپ حساس نہیں ہیں، آپ لو سیلف اسٹیم کے مالک ہیں. تو نمرہ احمد نے آگے سے کہا میں لو سیلف اسٹیم کے مالک؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا مجھے دھچکا لگا. تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تمہارا اپنی نظروں میں کیا سیلف امیج ہے. تو نمرہ احمد کو اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کے بعد میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ امپروو کیا اور آج میں اپنی عزت کرتی ہوں اور میری سیلف اسٹیم بھی ہائی ہے. انہوں نے کچھ اس طریقے سے کہا اب لوگ واقعی میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں اپنی عزت کرتی ہوں. سیلف اسٹیم ہائی ہونے کے لیے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کی اپنی نظروں میں بہت زیادہ عزت ہونی چاہیے. کوئی آپ سے پیار کرے نہ کرے، کوئی آپ کی عزت کرے نہ کرے، آپ کو اپنے آپ سے ملاقات کر کے اپنی عزت ضرور کرنی چاہیے. تو آج ہم بات کریں گے سیلف اسٹیم کے بارے میں. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لو سیلف اسٹیم کے مالک ہوتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو کچھ اچھا مل جائے تو یہ ڈرا لگا رہتا ہے ان کو کہ یہ چھن جائے گا مجھ سے بہت جلد. وہ اس قابل کہاں کہ زیادہ دیر اچھی چیز ان کے پاس رہے. کوئی اچھا شخص دوست بن جائے تو ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بس ایک خوبصورت اتفاق تھا، بس اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا. اور جب وہ شخص مجھے اچھے سے جاننے لگے گا تو یہ مجھے ناپسند کرنے لگ جائے گا، میں اسے کھو دوں گا. اس لیے مجھے ابھی سے تیار رہنا چاہیے اس وقت کے لیے جب میں اسے کھو دوں گا. میں رہ لوں گا اس کے بغیر، ہاں میں اتنا اسٹرانگ تو ہوں کہ اس کے بغیر رہ لوں. دوستی کے ابتدائی مرحلے میں ہی کمتر سیلف اسٹیم والے لوگ ایسی باتیں سوچتے ہیں. اور کیا نشانی ہے کمتر سیلف اسٹیم والے لوگوں کی؟ وہ اس طرح کے کچھ بچے گھر کے مسلسل تنقیدی ماحول کے باعث اپنے آپ کو اتنا عارضہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ جس فیلڈ میں وہ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں اس میں ان کا دل نہیں لگتا. بچوں کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ اگر اس کو بیان نہ کر سکیں تو اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس بچے کی اپنی نظر میں اس کی اپنی عزت کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم سے زیادہ عزت دار کوئی چیز نہیں. آپ سے پوچھا گیا فرشتے بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو سورج اور چاند کی طرح مجبور ہیں، اور جب بھی آپ بنا کسی کے مانگے اس کے کاموں کا بوجھ اٹھا لیں گے سوائے اس کے کہ وہ آپ کے والدین ہیں یا ان سے ایسا تعلق ہے جہاں پہ یہ کام کرنا آپ کا فرض ہے، وہاں سب آپ سے کام بھی کروائیں گے اور کوئی آپ کی عزت بھی نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے خود اپنی عزت بنائی ہی نہیں. ہلکی سیلف اسٹیم والے ان کی گلٹ، شرمندگی، خود کو ملامت کرتے رہنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا. بطور مسلمان ہمیں اپنے گناہ یاد رکھنے چاہیے اور بار بار استغفار کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ استغفار بار بار اللہ کے حضور کرنا چاہیے، اپنی ذات کے کٹہرے میں نہیں. مجھ سے تو کچھ ٹھیک نہیں ہوتا والا رویہ توبہ کرنے والے لوگوں کا نہیں ہوتا. چونکہ آپ اپنی عزت نہیں کرتے اس لیے کوئی ذرا دیر آپ کو ٹیکسٹ پہ جواب نہ دے تو آپ کو لگے گا بس یہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اب اس کو کھو دوں گا میں. یہ عموماً بچپن سے شروع ہوتی ہے یا پھر کسی خاص ماحول کی دین ہوتی ہے. لو سیلف اسٹیم بعض دفعہ ٹاکسک لوگوں کی دوستی اور ان کا رویہ بھی آپ کی شخصیت کو مسخ کر دیتا ہے. اگر کوئی مسلسل آپ کے ارد گرد آپ کی ذات پہ تنقید کرتا ہے یا آپ کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا اپنی نظروں میں سیلف امیج مسخ ہونے لگتا ہے. مسلسل ذہنی دباؤ آپ کو یہ ماننے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آپ واقعی اتنے ہی برے ہیں جتنا کوئی آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے. بعض اوقات کوئی بیماری، کوئی ڈپریشن کا فیز یا کوئی حادثہ جو آپ کی خوشیاں نگل لے آپ کی ذات کی قدر و قیمت آپ کی نظروں میں کم کر دیتا ہے. بعض دفعہ کمتر مالی حالات بھی آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں. ماضی میں کسی نے آپ کو ٹھکرایا ہو، آپ کی ذات کی نفی کی ہو، یہ چیز بھی آپ کا سیلف امیج متاثر کرتی ہے.
اور اگر یہ سب نہ ہو تو انسان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے لیے اتنے اونچے معیار طے کر لیے ہوتے ہیں جن تک وہ محنت سے بھی پہنچ نہیں پاتا، اور ناکامی اس کو اپنے بارے میں کمتر محسوس کرواتی ہے۔ اگر آپ کی سیلف اسٹیم کم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود کو چھپاتے ہیں، فرار ڈھونڈنے لگتے ہیں، آپ کا اعتماد کم ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا کم کر دیتے ہیں۔ آپ نئی چیزیں نہیں کرتے کیونکہ آپ کے ساتھ آرام دہ نہیں ہوتے، آپ ان کے ساتھ آرام دہ نہیں ہوتے۔ ہر وقت آپ اپنے بارے میں کانشیس رہتے ہیں۔ آپ ہر کام میں فرار چاہتے ہیں، آپ کو مصیبت کا مقابلہ نہ کرنا پڑے، بس مصیبت ٹل جائے، آپ کو ہاتھ پیر نہ ہلانے پڑے اور وہ اسے بچا کے کہاں لے جائے، کہیں دور جہاں یہ مسئلے نہ ہوں۔ ویل ہیلو، جب تک آپ زندہ ہیں مسئلے ہوں گے، اس لیے مردہ پن سے زندگی گزارنا چھوڑیں، اٹھیں اور اپنی سیلف اسٹیم کو اوپر لے کے آئیں۔ اونچی سیلف اسٹیم والے نرم اور عاجز لوگ ہوتے ہیں، ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے، ان کی شخصیت سحر انگیز بن جایا کرتی ہے، مگر ان سے کسی کو کوفت نہیں ہوتی۔ مغرور لوگوں سے کوفت ہوتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ایک دفعہ پھر لوٹتے ہیں اپنے اصل کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور ہم نے بخشی بنی آدم کو عزت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کرم کا لفظ استعمال کیا، یعنی ہم نے بنی آدم کو کریم بنایا۔ کریم یعنی نوبل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کریم بن کریم بن کریم بن کریم تھے۔ جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یوسف علیہ السلام سب سے عزت دار کیوں تھے؟ ان کی وہ کیا خصوصیات تھیں جو ان کو باعزت بناتی تھیں؟ کیا صرف ان کے آباء و اجداد کا نبی علیہ السلام ہونا؟ اگر ہمیں اپنی سیلف اسٹیم اس لیول پہ لے کر جانی ہے جہاں ہم اپنی نظروں میں بھی کریم یعنی عزت دار ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے والد یوسف علیہ السلام کی زندگی کو غور سے دیکھنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کے قصہ جات میں ہمیں عموماً سب سے دلچسپ لگتا ہے کیونکہ اس میں ماڈرن زمانے کی کہانیوں کے تمام عناصر موجود ہیں: محبت، نفرت، حسد، سازش اور پھر آخرت میں مثبت اور منفی کرداروں کا ایک گرینڈ شو ڈاؤن۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم بچپن سے کیا پڑھتے آئے ہیں کہ وہ بہت حسین و جمیل تھے۔ قرآن میں البتہ اللہ نے ان کے حسن کے بارے میں کچھ نہیں کہا، صرف مصر کی عورتوں کا تبصرہ بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت سے بولیں کہ یہ تو جیسے کوئی فرشتہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، لیکن قرآن میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دوسری خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، حسن کا نہیں۔ یوسف کی کہانی کو قدم قدم پہ دیکھیں۔ یوسف علیہ السلام کی عزت کیسے بڑھی تھی؟ ان کے سچ سے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور ٹھیک ٹھیک جا کے اپنے باپ کو سنا دیا۔ باپ نے منع کیا کہ اسے اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ کیوں نہ سنانا؟ کیونکہ اگر آپ کو ایک ہائی ویلیو انسان بننا ہے تو آپ کی کچھ حدود ہونی چاہیے۔ آپ کے جذبات آپ کی آستین سے نہیں لپٹے ہونے چاہیے کہ جس سے ہاتھ ملاؤ اس کو اپنے جذبات کھول کے دکھا دو۔ ہر ایک کے سامنے دل کھول کے رکھ دینے والے اپنی نظروں میں بھی باعزت نہیں رہتے۔ یوسف علیہ السلام کو اپنی باؤنڈریز کا اپنی حدود کا تعین کرنا بچپن سے ہی آتا تھا۔ جس شخص کی عزت نفس اونچی ہوتی ہے وہ اپنا ہر راز ہر ایک سے شیئر نہیں کرتا۔ اپنی نظروں میں باعزت ہونے کا پہلا اصول ہے اپنی پرائیویسی کا دھیان رکھنا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آگے بڑھیں۔ آپ نے پوری سورہ یوسف میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اس نئے شہر میں کسی کے سامنے اپنے دکھوں کی داستان رکھی ہو، خود ترسی سے بھری گفتگو کی ہو، آہیں بھری ہوں، یا اپنے گھر والوں کی جدائی میں رو رو کے خود کو بالکل ایک بیکار انسان بنا دیا ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے غم کا ذکر ملتا ہے، ان کا غم مختلف تھا، لیکن کیا یوسف علیہ السلام کو غم نہیں تھا؟ ضرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے غم کو ایسے بیان نہیں کیا جیسے یعقوب کے غم کو کیا۔ عزت دار انسان اپنوں اور غیروں کا فرق خوب سمجھتا ہے، وہ اپنے اصل کو نہیں بھولتا۔ اپنی سیلف اسٹیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصل کو نہیں بھولنا، اس پہ شرمندہ نہیں ہونا۔ اگر آپ کے والدین کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، اگر آپ کی والدہ پڑھی لکھی نہیں ہے، یا آپ آج بھی عید کرنے گاؤں جاتے ہیں، تو یہ بات دوستوں سے چھپانے کی نہیں ہوتی۔ آپ کو ان باتوں کو آن کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اصل پہ کبھی شرمندہ نہیں ہونا بلکہ فخر کرنا ہے۔ اور ہر کسی کے والدین کا تعلق پیچھے سے کسی نہ کسی گاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ آپ کو اپنا علاقہ اور اپنی جڑیں نہیں بھلا دینی۔ اور اگر آپ کبھی کسی جگہ پہ جائیں جہاں بہت ماڈرن رشتہ دار ہوں اور آپ نے وہاں جا کے ان کی دولت کو دیکھ کے، ان کے رنگوں اور روشنیوں کی بہار دیکھ کے آپ کو اگر اپنا آپ کم حیثیت لگے، تو آپ کو سیریسلی اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ آپ نے ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، نہ آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے۔
آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں، آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اصولوں کو نہیں توڑیں گے۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام میں اور کیا تھا جو ان کو باعزت بناتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں آباد کیا، اس کو تعویل الاحادیث کا علم سکھایا، اس کو علم اور حکمت عطا کی۔ تعویل الاحادیث سے مراد ہے باتوں کی گہرائی میں جا کے ان کے معنی ڈھونڈنے کا علم، جیسے خواب کی تعبیر۔ خواب میں عموماً علامتیں نظر آتی ہیں، کیا چیز کس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم یوسف علیہ السلام کو عطا کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اسی طرح ہم اجر دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یہ یوسف کا اجر تھا۔ کس چیز کا اجر؟ ابھی تک یوسف علیہ السلام کے کسی ایسے واقعے کا ذکر نہیں ہوا جس میں انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ وہ تو ایک غلام بنا لیے گئے تھے اور ایک پرائے ملک میں تھے۔ میں نے یہ آیات بار بار پڑھی کہ ان میں یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا احسان کیا ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اجر دیا۔ اللہ نے یوسف کو احسان کرنے والا کیوں کہا؟ احسان ہوتا کیا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے کچھ دینا، کسی کے کام کو اتنے اچھے سے کرنا جتنا آپ کا فرض نہ تھا، یعنی پرفیکشن اور ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے کسی خاص عمل کا ذکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ احسان کرنے والے تھے۔ کیوں؟ میں ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان اعمال پہ فوکس کر رہی تھی جو یوسف نے کیے۔ پھر میں نے سوچا کیا معلوم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو بوجھا ان اعمال کے جو یوسف علیہ السلام نے نہیں کیے، اپنی پرائیویسی کو پامال نہیں کیا، اپنے باپ کی بات کا مان نہیں توڑا، اپنا راز نہیں کھولا، اپنے خواب کا راز نہیں کھولا، نئے شہر میں آ کے لوگوں کے سامنے گریہ ازاری نہیں کی، دکھوں کی داستان نہیں سنائی۔ ان کو کنویں میں اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کے ظلم کا بدلہ، ان کا ظلم جتاؤ گے۔ اس ایک بات پہ بھروسہ کر کے یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ وہ انبیاء کی اولاد تھے، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی کچھ حدود ہیں جن کو وہ نہیں توڑ سکتے، جیسے حاکم کا حکم ماننا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت کے قانون کے تحت کسی کے غلام تھے، اپنے آقا کا حکم ماننا ان پہ فرض تھا۔ یوسف نے اس شخص عزیز مصر کی غلامی سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا یوسف علیہ السلام بھاگ کے اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے تھے؟ وہ کیوں نہیں بھاگے؟ کیونکہ عزیز مصر جب ان کو خرید کے گھر لایا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، قرآن میں بیان ہے کہ اس کو رکھو عزت و اکرام سے، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ دے دے یا ہم بنا لیں اس کو بیٹا۔ آپ نے نوٹس کیا یہاں پہ وہی لفظ استعمال ہوا ہے، کرم، عزت، یعنی اس کو تکریم سے رکھو، عزت سے رکھو۔ یوسف علیہ السلام کو اس شخص نے عزت دی تھی، اس کے اس ایک عمل کی وجہ سے یوسف کتنے سال اس کے گھر میں ٹکے رہے۔ انہوں نے اللہ کے فیصلے کو مانا اور اس ملک میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، اپنے مالک کے ساتھ احسان کا سلوک کیا۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اپنے مالک کے کام بہترین طور پہ کرتے ہوں گے، وہ اپنے مالک سے خیانت نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ اس شخص نے یوسف کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی جب ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یوسف نے اس شخص کا احسان یاد رکھا اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ چیز آپ کے سیلف اسٹیم کو بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا مقام پہچانیں۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو آپ عزت دیں، یعنی جس کو آپ سے اوپر کوئی درجہ دیا ہے اس درجے کی عزت کریں، اور جو آپ کی عزت کرے اس کو مزید عزت دیں۔ عزت دلواتی ہے۔ کم سیلف اسٹیم والے لوگ ایسے نہیں کر سکتے۔ ان کو کوئی اچھا شخص مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں تھے اور جلد یا بدیر ہم اس کو کھو دیں گے۔ اپنی سیلف اسٹیم بہتر کرنے کے لیے دوسروں کی قدر و قیمت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جب عزیز کی بیوی نے یوسف کو مائل کرنا چاہا اور اکیلے کمرے میں کہا کہ میری طرف آؤ، تو یوسف نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، معاذ اللہ، وہ عزیز مصر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے اور اللہ ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہاں آقا کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سورہ میں مالک کے لیے اکثر یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سورہ انسانوں میں سے ایک کریم انسان کے نام کی سورہ ہے۔ جس کو عزت چاہیے اس کو اپنے سے بڑوں یا اپنے اوپر تعینات کسی عہدیدار کی عزت کرنی ہوگی، نہ اپنی قدر و قیمت بھلانی ہے، نہ دوسروں کی۔ یوسف علیہ السلام نے ماحول کے ساتھ اپنا رنگ نہیں بدلا، انہوں نے غلامی میں بھی اپنے اصول اور حدود کو نہیں چھوڑا۔ چاہے آپ جتنے برے حالات میں ہوں، آپ نے اپنی اخلاقی حدود نہیں چھوڑنی ہے۔ ان لوگوں کو کوئی عزت نہیں دیتا جو ماڈرن قسم کے دوست بنا کے ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا ایک رنگ ہونا چاہیے، آپ کی اپنی ویلیوز، اپنی آرا ہونی چاہیے۔ کیوں آپ کسی کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگ جائیں؟
لیکن کیا ہمارے پاس کچھ اصول بھی ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز اپنے کچھ اصول بنائیں. جیسے کسی کے گھر جاتے ہوئے آپ نے یہ بات پہلے سے سوچ کے جانا ہے کہ وہاں کیوں جا رہی ہوں میں، اور جا کے میں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. مثلاً اس گھر والوں کو غیبت کی بری عادت ہے، آپ یہ اصول لے کر جائیں گی کہ وہاں زبان کی ذرا سی لذت کے لیے میں کسی غیبت کا حصہ نہیں بنوں گی. اگر کسی کی برائی کی جا رہی ہے تو میں بطور مسلمان اس کا دفاع کروں گی. میں دیکھا دیکھی دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگ جاؤں گی. ایسے شخص میں تو کوئی اس کی عزت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے اپنے آپ کو بھلا دے کہ وہ خود کیا ہے. یوسف پہ جب اس عورت نے الزام لگایا تو کیا آپ علیہ السلام خاموش رہے؟ نہیں، آپ نے ایک دفعہ بڑے مضبوط طریقے سے اپنی صفائی دی. ہمارے اکثر ڈراموں میں ایک مظلوم لڑکی پہ جب الزام لگائے گئے ہیں تو وہ من 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 کرتی رہ جاتی ہے. اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک دفعہ اپنی صفائی دے دیں. یہ اعتماد کی کمی ہوتی ہے. جس شخص کو اپنی عزت پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ مضبوطی سے اپنی صفائی ضرور دیتا ہے. یوں چپ کر کے ظلم نہیں برداشت کرتا. یوسف کے مالک نے بھی ان کی بات مان لی اور اس عورت سے کہا کہ تم نے غلطی کی ہے، تم معافی مانگو. البتہ وہ عورت باز نہیں آئی. اس نے شہر کی عورتوں سے کہا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو قید کروا دوں گی. اور پھر یہی ہوا. یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا. قید خانے میں ان کو دو قیدیوں نے اپنا خواب سنا کے تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو رہائی اور دوسرے کو سولی لٹکنے کی تعبیر بیان فرمائی. کہا جاتا ہے کہ تعبیر سن کے سولی لٹکنے والا بولا کہ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب تعبیر ہو چکی ہے. یاد رکھیں، جب خواب کی تعبیر ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ضرور وقوع پذیر ہو جاتا ہے. اس لیے برا خواب کسی کو نہ بتایا کریں. جس شخص نے رہا ہونا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا. وہ بادشاہ کا ساقی تھا. کئی سال بعد اس کو یاد آیا اور بادشاہ کے ایک خواب کے سلسلے میں وہ یوسف کے پاس آیا. یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی. اس ساقی نے جب تعبیر بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے متاثر ہو کے یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجا. مگر یوسف نے کہا نہیں، واپس جاؤ اپنے مالک بادشاہ کے پاس اور پوچھو اس سے کہ کیا قصہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یہ آیات مجھے ہمیشہ امیز کرتی ہیں. حش اللہ، یہ ہوتا ہے عزت دار شخص جس کی اپنی نظروں میں اپنی اتنی عزت ہوتی کہ وہ بادشاہ کا بلاوا واپس پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میرا نام کلیئر کرو تاکہ کوئی میرے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. یوسف اس حالت میں بادشاہ کے پاس نہیں گئے کہ ان کا نام داغدار ہوا اور بعد میں کوئی درباری ان پہ اس عورت کے حوالے سے کوئی الزام لگائے. واپس جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس، پہلے اس سے کہو کہ میرا بیک گراؤنڈ چیک کروائے، میرے اوپر سے الزام ہٹے، پھر میں باہر آؤں گا. یوسف علیہ السلام کو یوں کسی کے فیور میں دی ہوئی رہائی قبول نہیں تھی. وہ انصاف سے واپس آنا چاہتے تھے. انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، یعنی بادشاہ کو فیور دیا لیکن خود فیور نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ پہلے میرا کام کرو پھر میں تعبیر بتاؤں گا. معلوم تھا کہ جب بادشاہ تحقیق کرے گا تو یوسف کا سچ ثابت ہو جائے گا. پھر ان کو رہا کروانا بادشاہ کا احسان نہیں ہوگا، وہ یوسف کا حق ہوگا. جس انسان کو اپنی نظروں میں قدر و قیمت ہوتی ہے نا، جس کی اپنی نظروں میں، وہ دوسروں کی فیورز پہ نظر نہیں جمائے بیٹھا ہوتا. اس کو دوسروں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. یوسف کو انصاف چاہیے تھا، کسی کی فیور نہیں. جیسے مثلاً اپنے کسی امیر دوست سے یہ امید رکھنا ہے کہ وہ فلاں چیز آپ کو تحفے میں لے دے، اچھی بات نہیں ہے. یعنی آپ کو اپنی ذات پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ آپ یہ چیز آپ خود کما کے خریدیں اور آپ اپنے آپ کو تحفے میں دیں. کسی اور سے اپنی خواہش کی توقع لگانا عزت دار بات نہیں ہے. اپنی نظر میں کریم انسان خود کو اتنا قابل سمجھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو یہ سارے تحفے خود لے کر دے سکے. اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے طریقے میں آگے بیان کرنے جا رہی ہوں. پہلے سورہ یوسف کو مکمل کر لیتے ہیں. جب یوسف کی سچائی ثابت ہو گئی اور بادشاہ نے ان کو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہا تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ مجھے خزانے کا نگہبان مقرر کر دے. میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی. یوسف علیہ السلام نے اپنی دو ایسی خصوصیات بتائیں جو بادشاہ کے سامنے ثابت بھی ہو چکی تھیں. جس شخص نے اپنے مالک کی پیٹھ پیچھے اس سے خیانت نہیں کی اور جس نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتا کے اس کو قحط سالی سے نکلنے کا اچھا مشورہ دیا، وہ حفاظت کرنے والا بھی تھا اور اس کے پاس علم بھی تھا. یہ ہوتا ہے اپنی قدر و قیمت کا درست اندازہ لگانے والا.
सेल्फ इस्टीम क्या होती है? ये अपनी खूबियों और खामियों का ठीक ठीक अंदाज़ा होती है। अगर आपको सिर्फ अपनी खामियां नज़र आती हैं तो आपकी सोच मनफी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप में कोई टैलेंट, कोई हुनर, कोई अच्छी बात मौजूद ही ना हो, माज़रत के साथ। लेकिन खूबियाँ तो इबलीस में भी हैं। इबलीस बड़ा मुस्तकिल मिजाज है, हिम्मत नहीं हारता, आखिरी वक्त तक लगा रहता है, अल्लाह की रहमत से मायूस है लेकिन अपनी मेहनत से मायूस नहीं होता। प्लान करता है, हिम्मत करता है, हमला करता है, और जब अल्लाह उसको नाकाम करता है तो वो किसी दूसरे सूरत में वापस आ जाता है। वो अपनी खूबियों को गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। आपके अंदर भी खूबियाँ होंगी, सिर्फ उनको जानने की ज़रूरत है। अल्लाह आपको कीड़ा मकोड़ा नहीं समझता, वो आपको इंसान समझता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ तरीक़ों से आपकी तरफ ऐसे लोग, ऐसी बातें और ऐसी किताबें भेजता है जो आपको उसके बारे में बताएं कि आप अहम हैं। वो चाहता है कि आप मजबूत इंसान बने। वैसे ही अल्लाह आपके मसलों में आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। अपनी सेल्फ इस्टीम को ऊपर उठाना है आपने, इसके लिए कई तरीके हैं, लेकिन आज हम एक ही तरीके पे बात करेंगे और अगले अब्बाब में एक एक करके दीगर तरीकों को देखेंगे। अपना सेल्फ इमेज आपने आज की मशक के अलावा किसी कागज़ पे अपने बारे में कुछ लिखना है। आपकी नज़र में आपका अपना सेल्फ इमेज क्या है? आप किस किस्म के इंसान हैं? आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं? और वो कौन सी अच्छी बातें हैं जो आप खुद में पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। हो सकता है उन सवालात के जवाबात आप अभी ना दे सकें, लेकिन आपने इन पे सोचना ज़रूर है। आप कौन हैं? अपनी नज़रों में आप क्या हैं? आपने सोचना है कि जैसे मौलाना रूमी कहा करते थे, जो आप दुनिया को नज़र आ रहे हैं, अगर वो आप नहीं हैं, तो आप कौन हैं? अगर ये एक लिबादा है जिसे आपने ओढ़ रखा है, तो वो कौन है जिसे आप छुपा रही हैं? अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।